बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी। ये हमारा लेक्चर जो है ये इमाम गज़ाली के नज़रिया इंसाफ या जो उनका तसव्वुर इंसाफ है उस पर मबनी है। उस हवाले से हम बात करेंगे कि इमाम गज़ाली जो हैं वो किस तरह इंसाफ चाहते हैं किसी भी रियासत में। तो इस हवाले से हमारा ये लेक्चर है। इंसाफ के बारे में इमाम गज़ाली ने जो किसी भी रियासत का इमाम है उसको बहुत ज़्यादा ताकीद की है। उन्होंने बादशाह को ये याद दिलवाया है कि गो उसकी बहुत आन है, बहुत शान है, बड़ा ताकतवर है, लेकिन इसकी ये तमाम जो ताकतें हैं, इसकी तमाम आन बान शान, ये सब इसी दुनिया तक महदूद है और अल्टीमेटली उसको इस दुनिया से जाना है और उसे अपने खुदा के सामने जवाबदेह होना है। और इसलिए इस्लाम का फ़लसफ़ा है कि हर मुसलमान के साथ इंसाफ करना है। इस सिलसिले में इमाम गज़ाली एक हदीस का हवाला देते हैं, एक हदीस पेश करते हैं कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग जो हैं वो अर्श के साए के नीचे होंगे। 7 किस्म के लोग, इमाम गज़ाली कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग जो हैं अर्श मुअल्ला के साए के नीचे होंगे। ज़ाहिर बात है क़यामत का दिन जो है उसकी जब आप अहादीस में पढ़ते हैं तो उसमें जो वो हिद्दत और शिद्दत है उसमें साया बड़ी नेमत होगा और ये 7 किस्म के लोग उस अर्श मुअल्ला के साए के नीचे होंगे। उनमें से एक आदिल बादशाह होगा, यानी जो अदल करने वाला बादशाह होगा, जो साहिब इंसाफ हुक्मरान होगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में क़यामत वाले दिन होगा। एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स अपने अमाल का ज़िम्मेदार है और हर एक से इसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर शख्स अपने अमाल के बारे में वो ज़िम्मेदार है और अगले आखिरत वाले हिसाब किताब में यकीनन उससे उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर ये सोचे, इमाम गज़ाली जो हैं वो कहते हैं हुक्मरान को, इमाम को, खलीफा को, कि दूसरे नंबर पर वो ये सोचे कि अगर मैं हुक्मरान ना होता तो रियाया होता और उस वक्त मेरे जज्बात क्या होते। यानी अगर मैं हुक्मरान ना होता, अगर मैं इमाम की पोजीशन में ना होता तो फिर क्या होता, फिर यकीनन वो रियाया होता और रियाया की हैसियत से वो क्या सोचता। अगर इस तरह सोचेगा तो खुद ब खुद इंसाफ करेगा, यानी अपने आप को वो रियाया के मकाम पे रखेगा तो फिर रियाया के लिए इंसाफ की बात भी वो सोचेगा। हुक्मरान को रियाया की ख्वाहिशात और मजबूरियों का एहसास होगा, इसी तरह इंसाफ करना उसके लिए आसान होगा। यानी उसको अंडरस्टैंडिंग है कि अवाम की मजबूरियाँ क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, तब भी वो इस पोजीशन में होगा कि वो लोगों को इंसाफ फराहम कर सके। एक हदीस मुबारक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन का इंसाफ करना 70 साल की मुसलसल नमाजों से बेहतर। यानी अगर आप 70 साल नमाजें पढ़ते रहें उससे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन का इंसाफ करना उस 70 साल की नमाजों से, इबादत से बेहतर है। ये यानी गोया ये इमाम गज़ाली जो है इस हदीस का हवाला दे के इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस जो है वो उसका जिक्र कर रहे हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मारूफ कौल है कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी रियासत जो है वो जुल्म के निज़ाम पे तो कायम रह सकती है, अगर वहाँ पे अदल नहीं होता तो वो कायम नहीं रह सकती। जुल्म भी बहुत बड़ी बुराई है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उसमें तो मैं भी इम्कानात हूँ उसके बच जाने के, लेकिन अगर अदल नहीं होता, इंसाफ नहीं होता तो कोई भी मुआशरा, कोई भी रियासत, कोई भी सोसाइटी वो ज़िंदा नहीं रह सकती। इसी तरह गज़ाली ने इमाम को या जो हुक्मरान है उसको इंसाफ की ताकीद की, बल्कि उसे बताया, कुछ असूल बताए। ये असूल जो है ये 10 हैं। 10 असूल उसे बताए कि ये असूल जो है इन पर उसको, अगर उसने इंसाफ फराहम करना है अपनी रियाया को, अगर सोसाइटी में इंसाफ का बोलबाला करना है तो उसको इन 10 असूलों पर, इन 10 प्रिंसिपल्स जो हैं इन पे उसको अमल करना होगा। मिसाल के तौर पर नंबर 1 है कि अगर कोई मुकदमा आए तो वो खुद को रियाया समझे। अगर उसके पास कोई मुकदमा है तो बादशाह ना समझे अपने आप को कि मैं तो बादशाह हूँ, नहीं, वो ये समझे कि मैं एट द लेवल ऑफ सब्जेक्ट हूँ, यानी वो रियाया के लेवल पर अपने आप को समझे और जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। इसकी खिलाफ वर्जी गज़ाली के नज़दीक इंसाफ जो है उसमें ख़यानत और दगा हो सकती है। यानी वो कहते हैं कि अगर वो अपने लिए कुछ आला पसंद करता है, अपने लिए कुछ और पसंद करता है और अपनी रियाया के लिए कुछ और पसंद करता है तो फिर वो इंसाफ नहीं कर सकता, फिर वो ख़यानत करेगा,
پھر وہ دغا کرے گا. تو اس لیے وہ اس کو کہتا ہے کہ جب بھی اس کے پاس امام کے پاس کوئی مقدمہ آئے تو غزالی کہتے ہیں کہ اسے اپنے آپ کو ان کنٹینڈنگ پارٹیز جو ہیں ان کے برابر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اس کے مطابق اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. دوسرا اصول وہ کہتے ہیں کہ انصاف مانگنے والا جو بھی انصاف کے لیے انصاف کا طلبگار ہے, جو بھی کنٹینڈنگ پارٹی ہے, وہ جب انصاف مانگنے کے لیے آئے تو ان کی خواہشات کا احترام کرے. یہ جو انصاف دینے والا ہے, یہ حکمران جو ہے, ان کی خواہشات کا احترام کرے. حاجت مند آئیں تو ان کا بھی احترام کرے. کوئی حاجت روائی کے لیے آتا ہے, انصاف ظاہری بات ہے جس کا کچھ چھینا جاتا ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, وہ اپنی حاجت روائی کے لیے آتا ہے. تو جو حاجت روا آئے, اس کے پاس حاجت مند آئے, اس کی حاجت روائی کرے. نہ صرف اس کی حاجت روائی کرے بلکہ اس کا احترام بھی کرے. اور اگر انصاف کے لیے آنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں, ایک جمگھٹا ہو جاتا ہے اس کے دروازے پر یا اس کے دربار میں اجتماع ہو جاتا ہے, تو اس کو وہ برا نہ سمجھے. تیسری بات, انصاف اس وقت تک ممکن ہے جب حکمران اپنی اچھی خوراک اور اچھے لباس سے دور رہے. یعنی اگر حکمران جو ہے وہ لگزوریس لائف بسر کرتا ہے, وہ اس کا رعایا کے ساتھ تو پھر کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا, وہ تو عیاشی کرے گا. تعیش پسند لائف جو ہے اس میں پھر رعایا کے ساتھ تعلق جو ہے یہ رعایا کے لیول پر, کیونکہ رعایا کی لائف جو ہوتی ہے وہ تو ہارڈ ہوتی ہے, وہ اپنی پرتعیش زندگی سے نکل کے رعایا کے ساتھ کیسے رابطہ رکھ سکتا ہے. تو اگر وہ, امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر وہ پرتعیش لائف گزارتا ہے تو پھر اس کا خوش لباس ہے, خوش خوراک ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ انصاف کر سکے, کیونکہ بغیر قناعت انصاف ممکن نہیں ہے. چوتھی بات, حکومتی امور اور دفتری معاملات میں لوگوں سے وہ نرمی اختیار کرے. یعنی امام کو وہ کہتے ہیں کہ اگر دفتری معاملات جو ہیں ان میں جو اس کے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں جو اس کے ملازمین ہیں, جو لوگ ہیں نیچے, جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے, اس میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرے. اگر نرمی نہیں کرتا تو لوگ دور بھاگیں گے, اس سے خوف کھائیں گے, اور ایسی صورت میں پھر انصاف ممکن نہیں ہے. پانچویں بات وہ کہتا ہے کہ حکمران قانون کے مطابق فیصلے کرے. یعنی رول آف لا کی بات ہے کہ قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے. یہ نہ ہو کہ وہ ڈسکریمنیشن کرے, امیر کے لیے اور فیصلہ, غریب کے لیے اور فیصلہ, یا ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہو, ذمیوں کے لیے اور طرح کا قانون ہو اور غریبوں اور مسلمانوں کے لیے اور طرح کا قانون ہو. تو یہ اس کی وہ اجازت نہیں. وہ تو کہتے ہیں رول آف لا, جو قانون ہے, جو رول ہے, وہ سب کے لیے برابر, چاہے وہ خلیفہ ہو یا چاہے وہ کوئی عام کامن مین ہو, اس کی امپلیمنٹیشن سب کے لیے برابر ہو. یعنی دو قانون نہ ہوں کہ جو امراء ہیں, جو خلفاء ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو جائیداد والے ہیں, ان کے لیے قانون اور طرح کا ہو, اور جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جو کامن مین ہیں, ان کے لیے قانون اور طرح کا ہو. اور پھر اگلی بات وہ کہتا ہے کہ قانون کے حوالے سے کسی قسم کی سودا بازی نہ کرے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ آپ کو جو واقعہ یاد ہوگا, فاطمہ نامی ایک عورت جو ہے اس نے چوری کی, تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, چونکہ اس دور میں ابھی ریاست مدینہ کی ابتدائی دن تھے, تو اس دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہیں وہ انہوں نے سفارش کی شکل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور ان کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے, تو اس عورت کا اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا تو شاید یہ قبیلہ جو ہے انحراف نہ کر دے اسلام سے, یا ہمارے لیے کوئی مسائل نہ پیدا کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا. تو یہ ہے رول آف لا, یہ ہے انصاف کہ قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک رول آف لا رہا اسلام کی ریاست میں, اسلام کی ریاست کو پھیلتے آپ نے دیکھا, وہ ایک دنیا کی کون سی سرحد ہے جہاں تک اسلام نہیں پہنچا. لیکن جب رول آف لا کی بات ختم ہوئی, جب جو صاحب اقتدار تھے ان کے لیے قانون اور ہو گیا اور غربا کے لیے قانون اور ہو گیا, تو پھر ریاست جو ہے وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی. تو قانون کے بارے میں کسی قیمت پر بھی he should never compromise on law of the land. اس پہ کوئی اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, سودے بازی نہیں کرنی چاہیے. ساتویں بات وہ کہتا ہے کہ حکمران کو پڑھے لکھے افراد کے ساتھ رہنا, یعنی جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے. یعنی دیندار لوگوں کے ساتھ وقت گزارے تاکہ حکومت کا جو بوجھ سر پر ہوتا ہے وہ اسے یاد آتا رہے, اللہ یاد آتا رہے, کہ وہ اس کو یہ نہ ہو کہ میں بادشاہ ہو گیا ہوں, بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کا میں جواب دہ ہوں.
اس کے لیے مجھے اللہ رب العزت کے حضور کا جواب دہ ہونا ہے. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ میں اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھا سکوں. 8واں اصول کہ اپنے افسروں اور محتاط عملہ پر کڑی نظر رکھے. ان کے فرائض میں تو دست اندازی نہ کرے, لیکن ان کے فرائض کی ادائیگی جو ہے اس میں اگر وہ اپنے فرائض کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کر رہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو راہ راست پہ لے کے آئے. لیکن اگر وہ کنٹینیوسلی صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں دخل اندازی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 9واں اصول خلیفہ پر تکبر غالب نہ ہو, یعنی اس کو متکبر نہیں ہونا چاہیے, چونکہ متکبر شخص جو ہے وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا. وہ تو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور غصے کی وجہ سے اس کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور جو غصیلا شخص ہوتا ہے وہ صاحب انصاف نہیں ہوتا. یہ لا آف نیچر ہے کہ کبھی بھی انسان غصے میں انصاف نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس کو تکبر نہیں ہونا چاہیے, یا اپنے اوپر تکبر کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے اور اس کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. اور 10واں اصول وہ کہتے ہیں خوشامد کرنے والے علماء سے اجتناب کرے. ہماری سوسائٹی میں بھی ہیں اور ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. غزالی کے دور میں بھی یقیناً یہ موجود تھے, تب بھی انہوں نے یہ جو رول ہے یا یہ جو پرنسپل ہے یہ اصول دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو خوشامد کرنے والے انٹلیکچوئلز ہیں اس سے اس کو اپنے خلیفہ کو بچانا چاہیے اور اس کو بلا امتیاز انصاف کرنا چاہیے, وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. اور ریاست کو گھر کی طرح اس کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست اس کا گھر ہے. جیسے گھر کے افراد کے ساتھ انسان رویہ اختیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی, نہ رنگ کی بنیاد پہ, نہ پیسے کی بنیاد پہ, نہ نسل کی بنیاد پہ, نہ مذہب کی بنیاد پہ. تو اسی طرح ریاست کے لوگ بھی اس کے لیے گھر ہیں, ریاست بھی اس کے لیے گھر ہے. تو جیسے وہ اپنے گھر میں انصاف کرے گا اسی طرح اس کو ریاست میں بھی انصاف کرنا چاہیے. آخر میں امام غزالی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد بن کعب سے پوچھا کہ انصاف کو کس طرح کرنا چاہیے, یعنی انصاف کیسا ہونا چاہیے. تو حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ انصاف اس طرح کرو کہ انصاف اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کرو تو بیٹا سمجھو, بڑا ہو تو باپ کے برابر جانو, بھائی جانو, اگر آپ کے برابر کا ہو تو پھر بھائی جانو. اگر اس طرح انصاف کرو گے تو پھر انصاف درست ہوگا. یعنی اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے انصاف کرو. اگر آپ کا کوئی ہم عمر ہے, آپ کے برابر ہے, تو اس کو اپنا بھائی سمجھ کے انصاف کرو. اور اگر کوئی آپ سے بڑا ہے تو اس کو اپنا باپ سمجھ کے انصاف کرو. اگر یہ رستہ اختیار کرو گے تو پھر یقیناً درست انصاف ہوگا. غزالی آخر میں کہتے ہیں کہ اگر یہ خصوصیات موجود نہیں ہیں تو پھر ایسے امام پر یا ایسے خلیفہ پر یا ایسے حکمران پر پھر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. حکمران کو چاہیے کہ وہ جو بھی حکمران ہو اس اپنے اندر یہ کیپیسٹیز اور یہ خصوصیات جو ہیں ان کو پیدا کرے, اور تب بھی وہ اس قابل ہو سکے گا کہ وہ ریاست میں انصاف کر سکے. اس کو جب وہ صبح کی نماز پڑھے, نماز کے بعد وہ اپنے کورٹ میں بیٹھے, تو اس کا سب سے جو مقدم کام اس کے لیے ہونا چاہیے وہ انصاف کی فراہمی ہونا چاہیے. اور اسی صورت میں رعایا مطمئن ہوگی, اور جو عنصر ہے کنٹینٹمنٹ کا وہ آئے گا, اور یقیناً اس سے خوشحالی آئے گی. ریاست میں امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا, اور کنٹینیوٹی آف ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا پروسیس وہ ہوتا رہے گا, اور اس طرح ہمارا جو ریاست ہے وہ ترقی کرے گی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے جو لیکچر ہے اس میں مزید وضاحت جو ہے وہ اگلے جو ہمارے پولیٹیکل فلاسفر, اسلامک پولیٹیکل فلاسفرز ہیں ان کی کریں گے. ان میں ابن خلدون ہے, اس کے علاوہ علامہ اقبال ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, تو ان پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ میٹیریل دیکھیں گے. آخر میں پھر جس طرح ہر ویڈیو کے آخر میں کہتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اس کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید کوئی بہتری آ سکتی ہے تو اس کے لیے مجھے فیڈ بیک دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ بلیس یو آل.